बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है जनाब 1 दिसंबर और सोमवार का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। और इस वक्त टाइम हुआ है जी 4:27 पर, और 4:27 1 दिसंबर तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया, आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया, और हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के कमांडर का नोटिफिकेशन भी अभी तक जारी नहीं हुआ। ये स्टेटस है अब तक, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक किसी किस्म की कोई समरी मूव नहीं हुई, वजारत दिफा की तरफ से कोई समरी मूव नहीं हुई। और जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, जब मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, तो शहबाज शरीफ साहब बदस्तूर पाकिस्तान से बाहर हैं। अलबत्ता उनकी तलबी की खबरें हैं और उनको तलब कर लिया गया है। अब ज़रा आते हैं, ना समरी है, ना नोटिफिकेशन है, ना प्रोसेस शुरू हुआ है, और ख़बरें आना शुरू हो गई हैं। और ख़बरें कुछ आ रही हैं इस्तीफ़ों की भी, कि कुछ इस्तीफ़े मांगे जा रहे हैं, कुछ बरतरफियों का मुतालबा किया जा रहा है, और फड्डा जो है वो बराह रास्त हो रहा है। और ये फड्डा, इसको फड्डा नहीं कहूँगा मैं, बल्कि ये ब्लैक मेलिंग हो रही है, मुकमुका हो रहा है, ब्लैक मेलिंग हो रही है। और इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि आइन और कानून और रिकॉर्ड के मुताबिक वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और रिटायरमेंट उनकी हो चुकी है 28 नवंबर रात 12 बजे, तो उनके लिए वो शदीद तरीन ब्लैक मेलिंग का शिकार हैं। और उनको ब्लैकमेल कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? हरगिज़ नहीं। इमरान खान साहब कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। इमरान खान साहब की फैमिली कर रही है? हरगिज़ नहीं। क्या उन पर नाक़दीन जो हैं, उनके नाक़दीन जो उनका मुहासबा करते हैं, वो मीडिया पर्सन्स जो उनकी पॉलिसियों से मुत्तफ़िक नहीं हैं, क्या वो ब्लैकमेल कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कौन कर रहा है, और ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि इमरान खान साहब पे तो पाबंदी आयद कर दी गई थी, और पाबंदी आयद करने का कायदे तन्हाई में रख दिया गया। उनको पाबंदी आयद है, और उस पाबंदी का नुकसान अपनी जगह, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हो गया कि ये अगर इमरान खान पे मुलाकातों पर पाबंदी ना होती, यकीनन उन्होंने इस पे अपनी राय का इजहार करना था, और इस पे राय का इजहार करना था तो खबरें आनी थी उनके ट्विटर अकाउंट पे, उनकी पार्टी, सब के सब उनके फॉलोअर्स, उस खबर को उन्होंने आगे लेके बढ़ना था। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल ने, इमरान खान पे पाबंदी लगा दी। और क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब को बताया जाता है कि आपके खिलाफ जितना भी जी प्रोपेगेट करते हैं वो पीटीआई वाले करते हैं और इमरान खान साहब करते हैं, इसलिए आपको वो ख़राब कर रहे हैं। और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम एक बंदा उठाते हैं, दूसरा उठाते हैं, तीसरा उठाते हैं, मुकदमात भी दर्ज करके देख लिए, सब कुछ कर लिया। अभी भी इस वक्त भी 3 जर्नलिस्ट जो हैं वो गिरफ्तार हैं गैर कानूनी तौर पे। आगा सरवर गिरफ्तार हैं लाहौर में, सुहराब बरकत लाहौर में गिरफ्तार हैं, उठाया गया इस्लामाबाद से, गिरफ्तारी लाहौर में डाली गई। और राय गुलाम अली वो गिरफ्तार हैं। 3 जर्नलिस्ट अभी भी गिरफ्तार हैं झूठे मुकदमात में। और इनको उठाया किस लिए गया? ये कहकर उठाया गया कि ये आपके खिलाफ ये अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं, ये कहकर वो उठाया गया। क्योंकि खुफिया रिपोर्ट जो एक तो है ना, एफआईआर को छोड़ दें, ये कहा गया कि ये आपके आपके खिलाफ ये काम कर रहे हैं, और वो उठा ली। अब इस दौरान जनरल आसिम मुनीर साहब के जो सियासी मुखालफिन हैं, जो उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं, बिल्कुल उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। और ये सिलसिला कब शुरू हुआ? ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 47 के, जिन्हें इन्होंने खुद बनाया, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, वो बहरीन से लंदन पहुंच गए। और ना उनके टांग में दर्द है, ना बाजू में दर्द है, ना कान में दर्द है, ना नाक में दर्द है, ना गर्दन में दर्द है, ना कमर में दर्द है, कोई दर्द नहीं, कोई मसला नहीं। वो पहुंच जाएंगे, आ जाते हैं लंदन, आके बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या सराइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन होना था। क्या सराइयाँ शुरू हो जाती हैं, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। और उसके बाद हम सिर्फ सवाल उठा रहे थे, जो नाकदीन हैं वो सवाल उठा रहे थे कि जनाब नोटिफिकेशन की तरह क्यों नहीं हो रहा,
اور اس کے بعد اس لڑائی کو باہر لانے والے، جو لڑائی اندر چل رہی تھی جاتی امرہ میں اور نواز شریف صاحب میں اور ان سب میں جو لڑائی اندر چل رہی تھی، وہ لڑائی جو ہے وہ اس لڑائی کو باہر لانے والے کون تھے؟ اس لڑائی کو باہر لانے والے بھی یہی لوگ تھے اور کوئی نہیں تھا، یہ لوگ تھے باہر لانے والے، اور انہی کے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے وہ لے کر آئے اس لڑائی کو باہر کہ بھئی اس لڑائی کو اوپن کریں، کہ نواز شریف صاحب ڈٹ گئے ہیں اور نواز شریف صاحب بالکل مسلم لیگ نواز ڈٹ گئی ہے، اور ایک طرف مریم صاحبہ تعریف کر رہی ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کی، ان کو پیمپر کر رہی ہیں کہ انہوں نے اجازت نہیں دی میں نام لوں ان کا، لیکن وہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے اجازت نہیں دی میں ان کا نام لوں لیکن وہ بہت اچھے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے ایک طرف وہ پیمپر کر رہی ہیں، دوسری جانب جو خبریں فیڈ کروائی جا رہی ہیں وہ کہہ رہے جائیں کہ جناب ہم نے پھڈا ڈال دیا، ہم نے نوٹیفیکیشن روک لیا۔ یہ جا کے کیوں نوٹیفیکیشن روکا؟ اور اس کے بعد پھر خبریں آنا شروع ہو گئی، اور وہ خبریں آئیں اور انہی سائڈ سے آئیں، اور ہمارے محترم ابصار عالم صاحب وہ لے کر آئے سب سے پہلے کہ جناب فرمائشیں پوری کر کر کے فوج کی ہماری تو کمر ٹوٹ گئی ہے، اور بھئی فوج کی نہیں بلکہ کہنا چاہیے جنرل عاصم منیر صاحب کی۔ تو یہ انہوں نے ابصار عالم صاحب نے کہا کہ فرمائشیں پوری کر کر کے ہماری تو کمر ٹوٹ گئی ہے جی، اب ہم اور کیا کریں اور کتنی فرمائشیں پوری کریں؟ بھئی ایسی کون سی فرمائشیں تھیں جس کی وجہ سے کمر ٹوٹ گئی پوری کرتے کرتے؟ وہ ذرا تفصیل بھی بتا دیں۔ یہ ایک چارج شیٹ تھی اور یہ میڈیا ٹرائل انہوں نے شروع کر دیا جنرل عاصم منیر صاحب کا، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا، بلکہ شروع کروا دیا۔ اور ہمارے مشتاق بھائی کدھر ہیں؟ مشتاق بھائی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مشتاق بھائی نے کیا کیا؟ مشتاق بھائی نے 3 بندے اٹھوا دیے، آغا سرور کو اٹھوا دیا اور راج غلام علی کو اٹھوا دیا، سہراب برکت صاحب کو اٹھوا دیا، یہ بھائی مشتاق نے کی۔ اور اس کے بعد ادھر یہ خبر فیڈ کر دی گئی، اور اس سے پہلے 26 نومبر کو اس لڑائی کا آغاز، میڈیا ٹرائل کا آغاز جناب نواز شریف صاحب نے کیا۔ اپنی پوری وہ جو ضمنی الیکشن کی ایک جھوٹی فتح، یعنی کہ ضمنی الیکشن بھی جب جعلی فارم 47 لے لیے، ضمنی الیکشن کے سارے اپنے قبضے میں لے لیے اور نوٹیفیکیشن ہو گیا، اس کے بعد وہ آ گئے ٹاکی شاکی لگا کے اور وہ آ کے بیٹھ گئے پریس کانفرنس کرنے اور مبارکباد دی۔ اور اس کے بعد ان کے پاس تھی پرچیاں لکھی ہوئی تھیں، اور پرچیوں پہ نوٹس لکھے ہوئے تھے، اور وہ دیکھ کے پڑھ رہے تھے باقاعدہ طور پہ جی، وہ پڑھ رہے تھے دیکھ کے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت باقاعدہ طور پہ نواز شریف صاحب کو وہ پرچیاں دی گئی تھیں، اور اس کی تیاری کہاں پہ ہوئی؟ جاتی امرہ میں، جاتی امرہ آل شریف کا ہیڈ کوارٹر، وہاں پہ ان کی تیاریاں ہوئیں، اور ظاہر اس سے پہلے پریکٹس بھی کروائی ہوگی، اس سے پہلے ڈسکشن بھی ہوئی ہوگی کہ آپ نے یہ بات اس طرح کرنی ہے، یہ بات آپ نے اس طرح کرنی ہے۔ اور وہ یہ کیا تھا؟ وہ تھا، میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ جو نواز شریف صاحب نے اس دن کہا اس کو پھر بعد میں انفولڈ کیا گیا، اور وہ بھی ہمارے میڈیا پرسنز کے ذریعے اس کو انفولڈ کروایا گیا، اور آ گیا جناب سامنے آ گئی ساری بات۔ اور وہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے یہ سب کچھ ہونا چاہیے، سب کو، یہ صرف عمران خان مجرم نہیں ہے، عمران خان مجرم نہیں ہے، سارے مجرم ہیں۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد سے لے کے آج تک جتنے جرنیل آئے وہ سارے کے سارے مجرم، ان سب کو وہ کہتے ہیں الٹا لٹکا دیں، اور اس کے بعد جتنے جج آئے ان کو الٹا لٹکا دیں، جتنے جرنلسٹ آئے ان کو الٹا لٹکا دیں۔ یہ عمران خان اکیلا نہیں ہے، یہ ان کو قومی مجرم کا درجہ نواز شریف صاحب نے دے دیا۔ اب نواز شریف صاحب نے جب قومی درجہ دے دیا ان کو، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ کر چلے گئے اور پرچیاں لکھ کر لائے تھے۔ میں آپ کو بار بار جس بات پہ کہہ رہا ہوں، وہ پرچیاں لکھ کر لائے تھے، ان کو پرچیاں تھمائی گئی تھیں کہ آپ نے یہ ادھر سے ادھر نہیں ہونا، یہ آپ نے یہ پرچی پڑھنی ہے۔ وہ انہوں نے پرچیاں پڑھ دیں، کیونکہ وہ اوباما سے ملے تو بھی پرچیاں، اور پرچیاں گم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس دن پرچیاں گم بھی نہیں ہوئیں، ایگزیکٹ وہی پرچیاں تھیں، کوئی اور پرچی ان کی جیب میں نہیں تھی۔ تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور سمپل ہم پہلے دن سے کہہ رہے جس دن ان کی مری میں ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ،
जिसमें कोई और फर्द नहीं था, हमने उस दिन बताया था कि जनाब एक लिस्ट दी गई है और वो लिस्ट थी कि मोहसिन नकवी साहब को फारिग किया जाए। ये कहाँ से कौन सी बला है मोहसिन नकवी, ये हमें पसंद नहीं है, इनको फारिग करें और ये दुरुस्त नहीं। अच्छा जी, उसके बाद आपको मैं सामने बता देता हूँ, सारी बात आपको बताता हूँ। ये मेरे सामने आ गई नवाज शरीफ साहब का। अब ज़रा सुनते जाइए। और फिर इस लड़ाई का आगाज़ और एन उस वक्त किया जब जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर हो चुके थे। साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब रिटायर हो गए, ओहदा खाली हो गया, नया ओहदा करना था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब को लॉन्च कर दिया गया। और इसमें अगर कोई ये समझता है कि ये जनाब शहबाज शरीफ साहब कुछ और सोचती हैं, मरीम साहबा कुछ और सोचती हैं, नवाज शरीफ साहब के अंदर कुछ और है, नहीं। और अगली बात बता दूं कि ये इनकलाबी में इनकलाबी नहीं था। ये कहते हैं कि आप हमारे गुलाम हैं और आप हमारी गुलामी करें और हमारे लिए सारे रास्ते साफ कर दें। नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा सुनिए, क्योंकि उसके बाद भी कुछ हुआ। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे, उसको लेके आए और उनसे उनका हिसाब लेना चाहिए। बिहारी आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है जी, उनसे हिसाब लेना चाहिए, नवाज शरीफ साहब ने कहा। अब उसके बाद सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकी, उसके बाद भी कुछ हुआ। उसके बाद अगले दिन इनके सेनेटर हैं नासिर साहब, वो मंजर आम पे आए और उन्होंने आके इससे भी आगे की बात कर दी, उससे भी आगे की बात कर दी। यानी कि जो नवाज शरीफ साहब ने कहा उससे आगे बात की और उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा कि किस किस का एहतसाब किस किस का होना चाहिए, किस किस को पकड़ा जाना चाहिए और कौन जेल को पीछे जाए। गौर से सुनिएगा, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो अगला बयानिया ये बनाने की कोशिश करेंगे, बल्कि बनाएंगे, ये अब करें पीटीआई वालों ने ये कर दिया, पीटीआई वालों ने ये कर दिया, लंदन बैठने वालों ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, अमेरिका वालों ने ये कर दिया, ये किसी ने नहीं किया। ये खुद इन्होंने फसाद खड़ा किया है और ख़ुद इन्होंने बेतौकीर किया है, बेइज्जत किया है, बाकायदा तौर पे, दानिस्ता तौर पे, सोचे समझे मंसूबे के साथ। अब उसके बाद आता है जी खिंचाई होती है। अच्छा, अब अगली बात सुने। सेनेटर हैं नासिर भट्ट साहब, और नासिर भट्ट साहब कौन है? जो अरशद मलिक साहब, जिन्होंने सज़ा सुनाई थी नवाज शरीफ साहब को, उनके साथ मामला जो वीडियो वो सारे बयान किया था, वीडियोस बना के, और उसके बाद फिर सऊदी अरब गए और सारी चीज़ें आपके सामने। अरशद मलिक साहब मरहूम, नासिर भट्ट साहब वो हैं और इनके बहुत ही मोतमद हैं। नासिर भट्ट साहब क्या कहते हैं ज़रा सुनिए, नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू के बाद सुनिए जी। बिल्कुल लाने वाले एक अंदर है ना फैज मीर, बाकी भी है, सकम निसार है, आसिफ शहीद खोसा है, वो एक इजाजुल हसन होता है, बाजवा साहब भी है। देखिए बाजवा फैज मीर का साहब उसका इदारा कर रहा है ना, उसके बाद बाजवा की भी बारी आ जाएगी। और दूसरी बात सुने, क्या मतलब जिस इदारे ने ISI के इसको फैज मीर का ये एक रिकॉर्ड है ना, पहली दफा हुआ है, तो वो इदारा इसके बाद उसको भी तो पूछेगा, क्योंकि ये उनका काम है। अगर नहीं पूछेंगे तो आवाम जरूर पूछेंगे। ठीक है जी, ये आ गए नासिर भट्ट साहब, और इसमें ना पीटीआई वाले शामिल हैं, ना जनरल आसिम मुनीर साहब के मुखालिफिन शामिल हैं, कोई शामिल नहीं है। और ये कौन कर रहा है? जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब मरीम साहिबा, जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके अपने सेनेटर्स हैं और उन्हीं के पसंदीदा दानिश्वर हैं। अब सारा आलम साहब भी वही हैं। तो ये सारी बात लेके आ गए सामने, उन्होंने कहा जी ये बात है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद इस पर डिस्प्लेयर शो किया गया और गुस्से का इजहार किया गया। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब आते हैं और वो नवाज शरीफ साहब के की नफ़ी करते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं जी बस अब आगे बढ़ना चाहिए, मुस्तकबिल में, माजी में कब तक हम जिएंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बात, उसके बाद आते हैं मलिक अहमद खान साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली, और स्पीकर पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नवाज के, किसी और के नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के नहीं है, वो MQM के नहीं है, वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मलिक अहमद खान साहब। और मलिक अहमद खान साहब आए
اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا بیان جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر شائع کیا گیا. سنیے ذرا کیا کہتے ہیں. سنیے. اور کل پھر یہ کہا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو لے کر کہ بیانیے کا بوجھ میاں صاحب نے کب کہا کہ کسی کو پکڑ کے ٹانگ دو اور ایسا کرو ویسا کرو. میں نے ان کی پوری بات سنی ہے. اس میں قطعی طور پہ جو کل سارا دن وہ ڈیمانسٹریٹ کرتی رہی ساری بات. اب میں کیونکہ پارٹی پوزیشن سے بات کر نہیں سکتا, میرے حدودوں کے یوز ہیں, لیکن اگر سیاق و سباق اور اس پوری تقریر, کیونکہ وہ ایک گفتگو تھی, وہ ایسی گفتگو تھی جو میاں صاحب آپ کو پتہ ہے از اے ویری ایکسپریسو مین, بڑے مؤثر انداز میں بات کرتے ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہو گئی آپ کی. اور اس کے بعد جو اگلا معاملہ یہ آگے ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی, اور یہاں سے انہوں نے بتا دیا کہ نہیں نواز شریف کا بیان جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر شائع کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے جنرل عاصم منیر صاحب کو. یہ ڈکٹیشن دے رہے تھے کہ جناب آپ کا نوٹیفیکیشن تب ہوگا جب آپ پی ٹی آئی کو کرش کریں گے فلی, اس طرح کرش کریں جیسے ٹی ایل پی کو کرش کیا ہے. جیسے ٹی ایل پی کو بین کیا اسی طرح پی ٹی آئی کو بین کریں, اور عمران خان صاحب کا کریا کرم کریں, اور ان کا جو امید ہے رے آف ہوپ, اور ان کی رہائی کی خبریں آ جاتی ہیں کہ بھی کوئی ملتا ہے تو آپ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بالکل کراس لگائیں اور اس کی گارنٹی دیں, اور یہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے. یہ دو باتیں کی گئیں. اور تیسرا جنرل فیض حمید, وہ تو ہیں, ان کو فوری آپ سزا سنا دیں, سزائے موت دے دیں, عمر قید دے دیں, جلدی سزا سنائیں. یہ تیسری بات کی گئی. چوتھی نواز شریف صاحب نے بھی کر دی, اور ناصر بٹ صاحب نے اس کو کھول کر بیان کر دیا کہ جناب ان تمام ججز کو جنہوں نے پاناما کیس میں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی, ان تمام ججز کو بھی الٹا لٹکا دیا جائے. یہ ان کے آصف سعید کھوسہ صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, ٹھیک ہے جی, ان کو بھی آپ لٹکا دیں. ثاقب نثار صاحب, حالانکہ ثاقب نثار صاحب تو اس وقت تھے ہی نہیں, یہ تو ان کے اپنے فیملی ممبرس تھے کسی زمانے میں, فیملی ریلیشنز ہیں ان کے ابھی بھی, اور انہوں نے حمزہ شہباز کی جان چھڑوائی عائشہ احد ملک سے, ان کا چیمبر میں جا کے جو صلح کروائی. تو یہ اب ثاقب نثار صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, آصف سعید کھوسہ صاحب, اور فیض حمید صاحب, اور جنرل باجوہ صاحب, اور پتہ نہیں کیا گیا, پوری لسٹ ہے. ان سب کو قومی مجرم قرار دیا جائے. یہ نواز شریف صاحب نے مطالبات پیش کیے اور کہا کہ اس وقت ہم, کیونکہ یہ بہت پہلے سے کہہ رہے تھے, درون خانہ یہ کہہ رہے تھے, میسیجنگ کر رہے تھے, لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. لہٰذا یہ فیصلہ ہوا, آل شریف نے فیصلہ کیا کہ اب یہ موقع ہے 26 نومبر کو, اب یہ موقع ہے, کیونکہ ہم نے مخصوص نشستیں بھی لے لی, سب کچھ لے لیا. اب یہ ہیں روڑے اٹکے ہوئے, پی ٹی آئی روڑا ہے, وٹا رکاوٹ ہے بہت بڑی, عمران خان بہت بڑی رکاوٹ ہے, اور کچھ فوج کے سارے افسر اور جج صاحبان, کیونکہ انہوں نے پاناما کیس کیوں کھولا, ہم نے تو ظہیر جمالی صاحب کو کر لیا تھا سیٹ, تو کیوں کھولا. تو یہ سارے کے سارے, اب بھائی اس میں تو ڈی جی ایم آئی بھی تھے, بریگیڈیئر ایم آئی تھے, بریگیڈیئر آئی ایس آئی بھی تھے, اور وہ بھی تحقیقات کر رہے تھے, اور ایک اقامہ بھی آیا تھا یو اے ای سے. اب یو اے ای سے اقامہ اس وقت کے ڈی جی ایم آئی جنرل عاصم منیر صاحب کے ذریعے سے آیا تھا. اب یہ بھی ان کے ذہن میں پھنسا ہوا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں آج ان کی باری ہے تو کل ہم عاصم منیر صاحب کو بھی پکڑ لیں گے, کیونکہ انہوں نے ہماری شان میں گستاخی کی. تو یہ ایک پوری ڈیمانڈ لسٹ تھی, لیکن پوری نہیں ہو رہی تھی, اور ہم آپ کو بتا رہے تھے اس فورم پہ, مسلسل بتا رہے تھے. تو پوری نہیں ہو رہی تھی, تو نواز شریف صاحب نے آ کے اوپن کر دی اس لڑائی کو, اور 26 کو بتا دیا کہ بھی دیکھیں یہ ہیں ہمارے مطالبات, اس کو پورا کریں تو ہم آگے بڑھیں گے. اس کے بعد یہ جب رد عمل آیا تو رانا ثناء اللہ صاحب فوراً پیچھے ہٹ گئے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو شہباز شریف صاحب نے کہا, کیونکہ وہ ان کے مشیر خاص ہیں, اور ہوم منسٹر بھی رہے ان کے ساتھ لاء منسٹر بھی رہے پنجاب میں, اور سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی انہی کے زمانے میں آیا, انہی کے زمانے میں ہوا, جس میں 14 معصوم لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. منہاج القرآن, وہ بھی آج تک انصاف نہیں ملا. تو شہباز شریف صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا کہ جان چھڑوائیں, یہ انہوں نے کیا مصیبت ڈال دی ہے, یہ تو زیادہ رد عمل آ گیا ہے, اس کا تو الٹا اثر پڑ گیا. تو لہٰذا رانا صاحب آ گئے, اور ادھر سے ملک احمد خان صاحب آ گئے. ملک احمد خان صاحب نے بھی بنا بتا دیا. اب یہاں پہ بات ہو گئی یہ تو, لیکن ظاہر ہے
جو کام آپ نے سٹارٹ کیا ہے وہ تو ہو گیا. جب یہ ہوا تو مزید میاں صاحب نے اور انہوں نے میاں صاحب نے مریم صاحبہ نے ان کا خون مزید کھول اٹھا. اور یہ میں خون کھول اٹھنے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایس ٹی ایس کوٹیکنا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس میں انہوں نے جسٹس قیوم ملک صاحب اور جسٹس ارشد عزیز صاحب کے ذریعے جو سزائیں سنوائی تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور زرداری صاحب کو فل ڈوز دینی ہے, جو ٹیلی فون کال بھی آ گئی تھی شہباز شریف صاحب کے جسٹس ملک قیوم صاحب کی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو اس میں سپریم کورٹ میں جب یہ کیس پروسیڈ ہو رہا تھا, حافظ پی زادہ صاحب کر رہے تھے اور ان کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس وقت ان کے سبارڈینیٹ تھے وکیل, یہ ٹیم کر رہی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ سیاسی انتقام کا ہے سارا معاملہ, اور نواز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹس پڑھ کر سنایا کہ میں پیپلز پارٹی کو دیکھتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے, میں زرداری صاحب کو دیکھتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے, میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھتا ہوں میرا خون کھول اٹھتا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ یہ ملک دشمن. لہٰذا یہ ابھی بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں عمران خان کو دیکھتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے, میں ثاقب نثار کو دیکھتا ہوں, میں اسد سعید کھوسہ کو دیکھتا ہوں, میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو دیکھتا ہوں تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے, میں جنرل باجوہ کو دیکھتا ہوں ہمارا خون کھول اٹھتا ہے, میں جنرل فیض کو دیکھتا ہوں ہمارا خون کھول اٹھتا ہے. تو اس لیے ان کے خون کھولتے ہیں, اور یہ خون کھولے گا جنرل عاصم منیر صاحب پہ بھی کہ انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں کیا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ فیض حمید صاحب کو باقاعدہ طور پہ سزائے موت دے دی جائے گی اور لیاقت باغ میں دی جائے گی. تو یہ تو اس طرح کا مطالبات لے کے بیٹھے تھے, اور باقی بھی جنرل باجوہ صاحب پہ بھی یہ آتے رہتے ہیں. حالانکہ انہوں نے معاملات انہیں سے طے کیے, سارا کچھ, ساری ڈیل ہی جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے دونوں نے مل کے کی تھی, ساری کی ساری ڈیل. تو جن سے ڈیل کی, جن کی مدد سے یہ جیل سے باہر آئے, باہر سے لندن گئے, 50 روپے کا اسٹامپ پیپر ہوا, اور وہ دونوں اس وقت مجرم ہیں, اور جنرل عاصم منیر صاحب ان کے اس وقت تابعدار ہیں. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ معاملہ یہ تو ہو گیا پولیٹک. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ تو بات ختم ہو رہی ہے, اس کو دوبارہ شروع کریں. پھر انہوں نے اس لڑائی کا, وہ لڑائی جو سامنے آئی وہ ابصار عالم صاحب نے ساری بیان کر دی. ابصار عالم صاحب نے کہا کہ بھئی یہ دیکھیں یہ بہت کچھ ہو رہا ہے, کمر ٹوٹ گئی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو وہ آپ نے یہ فوجیوں کی فرمائش پوری کرتے کرتے اب ہم کیا کچھ دیں ان کو, اور کتنی فرمائشیں پوری کریں, کتنی خواہشات پوری کریں, یہ بات سامنے آ گئی. اس کے بعد معاملہ یہیں پہ نہیں رکا, اور اس کے بعد پھر کل کچھ اور خبریں آنا شروع ہو گئی, اور ہمارے حماد حسن صاحب ہیں, انہوں نے ساری بات کھول کر بیان کر دی. اچھا جی, اس سے پہلے ایک اور بات بھی بتا دوں اس سے پہلے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب آئے, اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ نہیں نوٹیفیکیشن کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو سمری ابھی ہو جائے گی, شروع ہو جائے گی, پروسیس شروع ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو حالانکہ وہ درست نہیں تھا. اس کے بعد عین اسی وقت شمع جنیجو صاحبہ, جو کہ شہباز شریف صاحب کی معاون ہیں, اور ڈاکٹر شمع جنیجو یو این میں جو معاملہ ہوا اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کے وہ پیچھے بیٹھی, وہاں سے یہ تنازع شروع ہوا, تو ساری بات پبلک ہو گئی. اور جب ساری بات پبلک میں آ گئی, پتہ چل گیا کہ جناب یہ تو معاون خصوصی ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں, کسی اسپیشل ٹاسک دیا ہوا ہے, تو اس کے بعد کل انہوں نے نگیٹ کر دیا خواجہ آصف صاحب کو. انہوں نے کہا جی پھڈا, انڈرسٹوڈ ہے اس ساری سچویشن میں پھڈے کا کیا مطلب ہے. تو شہباز شریف صاحب بھی لندن میں, ڈاکٹر شمع جنیجو بھی لندن میں, اور پھڈے کا آ گیا, یہ ہو گیا. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں, اور اس سے آگے کی بات ہے وہ میں آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں, بہت امپورٹنٹ. حماد حسن صاحب کا وہ کافی باتیں اس میں انہوں نے کھل کر بیان کر دیا, اور میرا خیال ہے کہ وہ اس سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کوئی بات ہو نہیں سکتی. تو حماد حسن صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. جب اس طرح پنڈی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کرپشن بھی ہو رہی ہے, پرفارمنس بھی نہیں ہے, نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے فوج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپریشن کرے, وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن جو سویلین کی ذمہ داری ہے وہ پورا نہیں کر رہے ہیں. تو جواب میں ان کو بتایا گیا کہ آپ نے ہمیں کرنے کر دیا. ایک ملک کی مضبوطی اور سیاسی بیانیے کے اٹھان کی سب سے بڑی وجہ اس کی معیشت ہوتی ہے. معیشت آپ نے کہیں سے اورنگزیب کو لا کر بٹھا دیا ہے, وہ ہمارا کب سے ہوا؟ معیشت آپ کے ہاتھ میں, آپ جانے معیشت کو بہتر بنانا جانے. اس کے باوجود پرائم منسٹر نے 40 کے قریب مختلف ممالک کے دورے کیے, بہت سارے معاہدے سائن کیے, سعودی عرب کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا, قطر کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, ادھر ادھر کہاں نہیں, چین کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود کہ معیشت آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے ملک کے اندر امن و امان ہو,
تو ہم امن و امان کیسے لائے؟ یہاں پہ وزارت داخلہ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور محسن نقوی کو بٹھا دیا ہے. محسن نقوی کب سے ہمارے ہوئے اور اس کی ذمہ داری ہم کیوں لیں؟ یعنی نہ معیشت کی ذمہ داری ہم لیں گے، نہ امن و امان اور داخلہ امور کی ذمہ داری ہم لیں گے، کیونکہ آپ اپنا آدمی لے کر آئے ہیں. اگر اپنا آدمی لے کر آئے ہیں تو پھر اس کی ناکامی بھی ہمارے ذمہ نہیں ہے. ان باتوں کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر باقیوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو پھر عمران خان کو چھوڑ دے. پھر یہ ایک ڈرامہ ہے یا ایک ذاتی معاملہ ہے. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اکیلے عمران خان کی گرفتاری سے، اور نہ ہم اس پر خوش ہیں. یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن. اب آپ نے ساری بات سن لی. تو اب یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اس میں آپ کو کہیں بھی پاکستان تحریک انصاف نظر نہیں آئے گی، کہیں بھی آپ کو عمران خان نظر نہیں آئیں گے. عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش، ملاقاتوں پر پابندی، ان کو اس طرف لگا دیا گیا کہ جلدی جلدی ملاقاتیں کریں، یہ کریں وہ کریں، اور ان کو اس طرف لگایا ہوا ہے. اور وہ بیچارے کبھی ایک عدالت میں، کبھی دوسری عدالت میں، کبھی تیسری عدالت میں. کل پھر جناب شہباز شریف اینڈ کمپنی نے ایک نیا شوشہ چھوڑا، اور وہ شوشہ تھا کہ ہم گورنر راج لگا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. تو وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ جلدی جلدی لگائیں، جلدی جلدی گورنر راج لگائیں، تاکہ پتہ چلے کہ آئیں جناب، موسٹ ویلکم. دال بھاؤ، آٹے کا دال بھاؤ جو ہے وہ آٹے اور دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. آ جائیں لگا لیں، کیونکہ ہر تیسرے دن یہ دھمکی دے دی جاتی ہے. اس کے بعد اطلاع آئی کہ پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کر دی ہے کہ گورنر راج نہیں لگانا. پیپلز پارٹی کا اپنا سروائیول ہے. پیپلز پارٹی اب کتنا جھک جائے، کیونکہ یہ کہتے ہیں گورنر بھی ان سے واپس لیں. یہ اگلا ڈیمانڈ ہے، گورنر بھی واپس لیں. پیپلز پارٹی کو پنجاب سے بھی فارغ کریں، خیبر پختونخوا سے بھی فارغ کریں، پنجاب سے گورنر ہاؤس پنجاب والا بھی ہمیں دیں، اور خیبر پختونخوا والا بھی ہمیں دیں، اور وہ بھی ہمیں دے دیں. 2 گورنر اور ہمارے ہونے، پنجاب ہمارا ہے، گورنر بھی ہمارا ہوگا. خیبر پختونخوا ہمارا ہے، گورنر بھی ہمارا ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد گورنرز کی لسٹ بھی آنا شروع ہو گئی کہ جناب فلاں فلاں جنرل، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آ سکتے ہیں، امیر حیدر خان ہوتی آ سکتے ہیں، شیر پور صاحب آ سکتے ہیں. اور اس طرح سے کل یہ ایک نیا ڈرامہ نون لیگ نے اور جاتی عمرہ نے شروع کیا ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ڈائیورجن تھا. ڈائیورجن اس لیے تھا کہ یہ خود اس لڑائی کو بڑھا چکے تھے، نوٹیفیکیشن کی لڑائی کو یہ خود بڑھا چکے تھے اور اس کو اوپن کر چکے تھے. اور اس کا رد عمل یہ آیا کہ جناب پھر اچھا ٹھیک ہے، یوں کرنا ہے تو پھر یوں صحیح. اور جب انہوں نے کہا کہ یوں کرنا ہے تو یوں صحیح، اب واپس دوبارہ پھر کہتے ہیں کہ چلیں جی اب کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. ہم میاں صاحب کو سمجھاتے ہیں. میاں صاحب ذرا جذباتی ہو گئے تھے، میاں صاحب ذرا غصے میں آ گئے تھے، ان کی طبیعت آپ سمجھیں، آپ یہ ذرا تھوڑا سا ہم ان کو ذرا ٹھنڈا کر رہے ہیں. یہ خبر دی جا رہی کہ ہم ان کو ذرا ٹھنڈا کر رہے ہیں جی، ذرا تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ذرا سمجھا کریں. تو یہ اس طرح سے ڈرامے بازی کر رہے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. اب محسن نقوی صاحب اور اورنگزیب صاحب، یہ 2 برطرفیاں چل رہی ہیں. محسن نقوی صاحب اور اورنگزیب. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں بھئی میں وزیر خزانہ ہوں، جدی پشتی، تو میں جدی پشتی وزیر خزانہ ہوں تو یہ سارا کچھ میرے پاس ہونا چاہیے. وہ ہے بھی انہی کے پاس. آئی ایم ایف کی جو چارج شیٹ آ گئی پوری رجیم کے خلاف. اب ایس آئی ایف سی والے بھی بھاگ رہے ہیں اور جناب وزیر خزانہ بھی بھاگ رہے ہیں. وہ پوری کی پوری ایک چارج شیٹ ہے، فرد جرم ہے. عدلیہ کو آپ نے کر دیا، میڈیا کو کر دیا، معیشت کا ستیہ ناش کر دیا، سرمایہ کاری آپ کے پاس نہیں ہے، امپورٹ ایکسپورٹ میں توازن نہیں ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری بالکل بدترین سطح پہ. اور اب ایک دوسرے پہ ملبہ ڈال رہے ہیں کہ وزیر خزانہ آپ لے کے آئے تھے، اورنگزیب صاحب آپ کے ہیں، لہذا آپ ہی ذمہ دار ہیں آئی ایم ایف کی اس رپورٹ کے. اور اس کے بعد امن و امان کی صورتحال، وہ کہتے ہیں محسن نقوی صاحب آپ کے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب میں سے ہیں، لہذا آپ جانیں اور امن و امان کا ہم کیوں ذمہ داری لیں. اب محسن نقوی پہ لڑائی اور اورنگزیب پہ لڑائی، یعنی کہ وزارت خزانہ بھی ہمارے حوالے کریں، محسن نقوی کو بھی درمیان میں سے نکالیں، کبھی کبھی ادھر ادھر کی بات کر دیتا ہے، اس کو بھی فارغ کریں. اور اگلی بات، اس سے بھی خطرناک بات وہ یہ ہے کہ مرید کے والا سانحہ ہوا، گولی چلی، قتل عام ہوا، اور اس میں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد رضوی صاحب خاص طور پہ ان کی ٹیم گئی اور انہوں نے فاتحانہ انداز میں شاباش دی. اور اس کے ابھی تک مرید کے میں ایسا ہولناک ہولی کھیلی گئی ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا.
اور اس کا اہل سنت وال جماعت کو جو بتایا گیا جاتی عمرہ کی طرف سے وہ تھا کہ یہ ہم نہیں ہیں، یہ ہم نے نہیں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم تو خود اہل سنت وال جماعت ہیں، آپ تو خود ہمارے اپنے ہیں۔ یہ مفتی منیب صاحب کو بھی بتایا گیا، یہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کو بتایا گیا، نعیمی صاحب کو، کیونکہ نعیمی صاحب نواز شریف صاحب کے بہت ہی فیملی کے ساتھ، ان کے والد صاحب مفتی نعیمی صاحب بڑے جو ہو گئے تھے خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے، ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم ہیں، اسی لیے ان کے بیٹے کو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل بنایا ہے۔ ان کو باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ انہوں نے کیا۔ یہ تو سارا آپریشن محسن نقوی صاحب دیکھ رہے تھے، تو یہ بھی ہمارے پاس اطلاع پہنچی، یہ مبینہ طور پر، ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں۔ تو اس لیے اندر خانے یہ ان کا ایک مزاج ہے، ہمارے جو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہمارے مشتاق صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، اور یہ سارے ان کے لیے، کیونکہ وہ ہیں تو بہت ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، بڑے زبردست ہیں جی، عقل قل ہیں، اور لیکن یہ بات نزدیک نہیں آنے دیتے، یہ کہتے ہیں سب کچھ ہمیں دیں، آپ صرف نوکر ہیں، ہم نے آپ کو چیف بنا دیا، آپ ہمارے احسان مند رہیں، آپ ہمیں جواب دیں ہیں، آئین قانون کتابیں کیا کہتے ہیں اس کے سائڈ پہ رکھیں، آپ ہماری تابع داری کریں گے، آپ ہماری غلامی کریں گے۔ جیسے یحییٰ افریدی صاحب کو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو چیف جسٹس بنا دیا، اب آپ نے ہماری طرف دیکھنا ہے۔ حاجی امین صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا اس غیر آئینی وفاقی عدالت کا، آپ نے ہمیں دیکھنا ہے۔ ڈوگر صاحب کو بنا دیا، آپ نے ہمیں دیکھنا، ہمیں رپورٹ کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے ان کو پپٹس ججز چاہیے، پپٹس جرنل چاہیے، پپٹس جرنلسٹ چاہیے، اور پپٹس بیوروکریٹس چاہیے۔ یہ پپٹس ان کو چاہیے، اور جو اس سے آگے پیچھے ہوتا ہے اس کے پھر یہ پڑ جاتے ہیں پیچھے۔ تو لہٰذا ان شارٹ یہ ہے کہ اس وقت نہ سمری ہے نہ کچھ اور ہے، اور خواجہ آصف صاحب کا وہ آئی ہے آج سٹوری انصار عباسی صاحب کی وساطت سے، تو وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو چل رہے ہیں، چل سو چل، وہ چل سو چل۔ اس کے بعد آج ایک اور جو امپورٹنٹ ہے جی وہ یہ کہ جنرل صاحب نے وردی اتار دی، کیونکہ جنرل صاحب کی آج ملاقات ہوئی، ایک تصویر جاری کی گئی ہے، اور تصویر جاری کی گئی وزیر خارجہ مصر کے ساتھ، مصر کے وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں، آئی تھنک وزیر خارجہ ہیں، ان کے ساتھ یہ تصویر جاری کی گئی، اور اس تصویر میں جنرل صاحب نے جو ہے وہ نہیں پہنی ہوئی، یا مصر کے وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر بدر احمد محمد، انہوں نے ملاقات کی ہے، اس میں جنرل صاحب نے وردی نہیں پہنی ہوئی۔ یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس کے بعد یہ پھر مزید ان خبروں کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نوٹیفیکیشن تو ہوا نہیں، قانون کے مطابق جب نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، یہ ہے جی، یہ آج کی خبر جاری کی گئی ہے، یہ تصویر جاری کی گئی ہے، اور اس میں وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں، سول وردی میں ہیں جناب عاصم منیر صاحب، اور اگر وہ لیگلی قانونی آئینی طور پہ وہ فیلڈ مارشل یعنی کہ ہوتے سروس میں، تو ان کی وردی ہونی چاہیے تھی، اور کیونکہ یہ ملاقات پنڈی میں ہوئی ہے، اور ملاقات وزیر خارجہ مصر سے ہوئی ہے، اور باقی باتیں اس کے علاوہ ہیں، اس تصویر کے پیچھے اور بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی سمپل اتنا بتانا ہے کلوز، کہ یہ لڑائی نواز شریف صاحب نے شروع کی ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب اس کے ٹارگٹ ہیں، اور یہ لڑائی خود انہوں نے پھیلائی، خود پھیلوا رہے ہیں، خبریں چلوا رہے ہیں، اور ان کے اپنے ہمدرد، ان کے لائک مائنڈڈ یہ خبریں دے رہے ہیں۔ میڈیا ٹرائل جنرل عاصم منیر صاحب کا اگر ہو رہا ہے تو وہ کروا رہے ہیں، کوئی اور نہیں کروا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر، اور متحدہ اپوزیشن، یہاں تک کہ متحدہ اپوزیشن مکمل طور پر اس پہ خاموش ہیں، اور سارا ملبہ کس پہ ڈالا جا رہا ہے؟ سارا ملبہ یہ جناب وہ فلاں نے کر دیا، وہ فلاں صحافی نے کر دیا، وہ پی ٹی آئی نے کر دیا، اب اس طرح کی یہ آئیں گی فضولیات، تو اس لیے تیاری رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔